1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर की सियाहत के लिए 30 साल तक 1 लाख किलोमीटर से ज़ायद पैदल चलने वाले मुसलमान सियाह इब्न बतूता के असफार का एक तायराना जायज़ा। मराकज़ से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान मौरख और सैलानी इब्न बतूता ने 1325 ईस्वी से 1354 ईस्वी के दौरान एशिया, यूरोप और अफ्रीका की तवील सियाहत की। तकरीबन 3 अशरों पर मुश्तमिल इब्न बतूता के इस तारीख़ी सफ़र की बदौलत न सिर्फ़ यूरोपी अक़वाम को इस्लामी रियासत के जुग़राफ़िया, तारीख़ और कवानीन से आगाही हासिल हुई, बल्कि दुनिया के अलग अलग ख़ित्तों में बसने वाली अक़वाम को एक दूसरे के हालात जानने का मौका भी मिला। इब्न बतूता का असल नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। वो 24 फरवरी 1304 ईस्वी में मराकश के शहर तंजाह में पैदा हुए। इसने शुमाली मराकश के एक सन्नी मालिकी मदरसे से कुरान व हदीस, अदब, तारीख़ और जोग्राफ़िया की तालीम हासिल की। इसे बचपन से सैर व सियाहत और नई नई ज़ुबानें सीखने का शौक़ था। इब्न बतूता ने 21 साल की उम्र में अपने वालिद और चंद करीबी लोगों के साथ सरज़मीन हजाज की मंसूबा बंदी की। इस ज़माने में खुश्की के रास्ते मराकश से सऊदी अरब के पैदल सफ़र में कुल 16 माह लगते थे। ताहम इब्न बतूता को अंदाज़ा नहीं था कि वो अगले 24 साल तक अपने वतन को दोबारा न देख पाएगा। इब्न बतूता ने जून 1325 में ऊँटों, खच्चरों और घोड़ों पर मुश्तमिल एक काफ़िले के साथ मराकश से अपनी तारीख़ी सफ़र का आगाज़ किया। वो शुमाली अफ्रीका के साहिली इलाकों में सफ़र करता हुआ ट्यूनिस पहुंचा। वहां 2 माह गुजारने के बाद 1326 के मौसम बहार में मिस्र और फ़लस्तीन के इलाकों पर मुश्तमिल सल्तनत ममलूक के हदूद में दाखिल हुआ। मिस्र में चंद रोज़ क़याम के दौरान इब्न बतूता ने तारीख़ी शहर सिकंदरिया, गज़ा और काहिरा की सियाहत की। इसने सऊदी अरब जाने के लिए सहराए सीनाई के मरवजा रास्ते को इख्तियार करने के बजाय अहमर के रास्ते जद्दा जाने का फ़ैसला किया। ताहम मिस्री साहिलों पर मकामी बागियों की लूटमार की वजह से इसे वापस काहिरा आना पड़ा। वो सहराए सीनाई के पार करते ही एशिया फ़लस्तीन में दाखिल हुआ और इब्न बतूता ने फ़लस्तीन में मुक़द्दस मकामात की सियाहत की। इसने माह रमज़ान शाम में गुजारने के बाद अरबिस्तान का सफ़र इख्तियार किया और बिलाखिर अक्टूबर 1326 ईस्वी के आगाज़ में मदीना मुनव्वरा पहुँच गया। मदीना मुनव्वरा में 4 दिन क़याम के बाद हाजियों के काफ़िले के साथ मक्का मौज़मा रवाना हुआ, जहाँ इसने मनासिक हज अदा किए और करीब 1 माह क़याम रहा। मक्का मौज़मा में क़याम के दौरान इब्न बतूता ने मगरबी एशिया की सियाहत का फ़ैसला किया और 17 नवंबर 1326 ईस्वी को इब्न बतूता ने अपने वालिद को लेकर हाजियों के एक काफ़िले के साथ इराक़ रवाना हुआ। इन्होंने मदीना मुनव्वरा में मुख्तसर क़याम किया और नजद के इलाके में दाखिल हुए। अगले 44 दिन के दौरान इनके काफ़िले ने लगभग 1500 किलोमीटर का फ़ासला तय करते हुए जज़ीरा नुमा अरब को पार किया और दरियाए फ़रात के किनारे आबाद इराक़ के शहर नजफ़ में दाखिल हो गए। वो दरियाए फ़रात के साथ साथ सफ़र करता हुआ जनूब में वाक़िया बसरा पहुँचा, जहाँ चंद दिन सैर सपाटी के बाद वो ईरान जाने वाले काफ़िले से वाबस्ता हो गया। ये काफ़िला मशरक़ की तरफ सफ़र करता हुआ जनूब मशरक़ी ईरान में वाक़िया सिलसिला हाय ज़ागरूस में दाखिल हुआ और मराकश के खुश्क और बंजर कोह अटलस में ज़िंदगी गुजारने वाले किसी अफ्रीकी बाशिंदे के लिए ज़ागरूस की बर्फ़पोश चोटियों का नज़ारा मबहूत कर देने वाला था। इब्न बतूता ने फरवरी 1327 में अस्फ़हान और मार्च के आगाज़ में जनूबी ईरान में वाक़े शेराज़ की सियाहत की। वो जून 1327 ईस्वी में एक बार फिर इराक़ में मौजूद था, जहां इसने बगदाद शहर में 13वीं सदी के दौरान चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान के हाथों ढाई जाने वाली तबाही का मुशाहिदा किया। मकामी लोगों ने इब्न बतूता को बताया कि फ़तह के नशे में चूर हलाकू खान ने बगदाद शहर को आग लगाने से पहले मकामी खलीफा और इनके ख़ानदान समेत लगभग 8 लाख इराकी बाशिंदों को मौत के घाट उतार दिया था। बगदाद की सैर के बाद इब्न बतूता शुमाली ईरान के शहर तबरीज़ और मशरक़ी तुर्की के इलाकों की सियाहत के बाद वो एक बार फिर इराक़ पहुंचा, जहां वो एक काफ़िले से वाबस्ता होकर
1329 عیسوی میں دوبارہ مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ اس نے اپنے والد کے ساتھ دوسری بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ مناسک حج ادا کرنے کے بعد ابن بطوطہ یمن جانے والے ایک قافلے کے ہمراہ بحیرہ عرب کی بندرگاہ عدن پہنچا۔ اس زمانے میں عدن کی بندرگاہ خلیج سویر، بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب کے طرف آنے والے تجارتی بحری جہازوں کا اہم پڑاؤ تھی۔ چونکہ اس وقت تک راس امید کا بحری راستہ دریافت نہیں ہوا تھا، اس لیے گرم مسالوں کے یورپین اور عرب تاجر براستہ عدن جنوبی ہندوستان کے بندرگاہ کالی کٹ جاتے تھے۔ ابن بطوطہ نے عدن کے بازاروں میں لونگ، دال چینی اور کالی مرچ کے ڈھیر لگے دیکھے۔ اس نے چند ہفتے میں یمن کی سیر کے بعد بحیرہ احمر کو پار کیا اور صومالیہ میں قدم رکھا۔ وہاں 1330 عیسوی اور 1331 عیسوی کے دوران صومالیہ، کینیا، تنزانیہ اور زینزیبار کے جزیروں کی سیاحت کی۔ وہ 1332 عیسوی میں ایک بار پھر مکہ معظمہ پہنچا، جہاں اس نے تیسرا حج ادا کیا۔ اس بار مکہ معظمہ میں قیام کے دوران ابن بطوطہ کے ہندوستان کے بادشاہ سلطان محمد بن تغلق سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مکہ معظمہ میں قیام کے دوران سلطان کے لیے مترجم کے فرائض سر انجام دیے، اور سلطان کی ہندوستان واپسی کے بعد ابن بطوطہ نے مراکش واپس جانے کے بجائے یورپ کی سیاحت کا فیصلہ کیا۔ پھر عراق اور شام میں مختصر قیام کے دوران اپنے والد کی خواہش پر انہیں دمشق میں ہی چھوڑ دیا۔ ابن بطوطہ 1333 عیسوی میں ترکی اور جنوب مشرقی یورپ، یونان، بلغاریہ، یوگوسلاویہ اور جنوبی اٹلی پر مشتمل بازنطینی سلطنت کی حدودوں میں داخل ہوا۔ اسی سال اس کی قسطنطنیہ میں بازنطینی حکمران اینڈرونیکوس سوم سے ملاقات ہوئی، اور اینڈرونیکوس سوم نے ابن بطوطہ سے مشرقی وسطی سیاحی حالات معلوم کیے۔ استنبول کے بعد ابن بطوطہ کی اگلی منزل یوکرائن تھا۔ اس نے بحیرہ اسود، بلیک سی کو پار کیا اور یوکرائن کی بندرگاہ فیوڈوسیا میں قدم رکھا۔ وہ 1334 عیسوی کے آخر میں دریائے وولگا پار کر کے بحیرہ کیسپین کے شمالی کنارے پر واقع روسی بندرگاہ استراخان پہنچا۔ وہاں چند دن گزارنے کے بعد ابن بطوطہ قازقستان سے ہوتا ہوا ازبکستان میں داخل ہوا، جہاں اس نے بخارا اور سمرقند کے تاریخی شہروں کی سیاحت کی۔ 1335 عیسوی کے آخر میں ابن بطوطہ افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوا۔ وہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا جنوبی پنجاب میں داخل ہوا۔ اس نے تاریخی شہر ملتان کی سیر کی اور جنوبی سندھ میں چند روز گزارنے کے بعد ہندوستان پہنچ گیا۔ اس زمانے میں دہلی کے تخت پر مسلمان بادشاہ سلطان محمد بن تغلق براجمان تھا، اور سلطان کی ابن بطوطہ سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے ابن بطوطہ کی بڑی آؤ بھگت کی اور اسے قاضی کے عہدے پر سرفراز کیا۔ ابن بطوطہ نے اگلے 2 سال تک ہندوستان میں نہایت شاہانہ زندگی بسر کی۔ اس دوران محمد بن تغلق نے اسے خلیج بنگال اور آبنائے ملاکا کے بحری راستے کے ذریعے ایک سفارتی مشن پر چین جانے کا حکم دیا۔ ابن بطوطہ نے جنوبی ہندوستان کی بندرگاہ کالی کٹ جانے سے پہلے گجرات کی سیاحت کی، جہاں مقامی لٹیروں کے ہاتھوں وہ مرتے مرتے بچا۔ تقریباً 1 ماہ تک ساحل مالابار پر بھٹکنے کے بعد وہ کالی کٹ پہنچنے میں کامیاب ہوا، اور خلیج بنگال کے سفر کے دوران ابن بطوطہ کا بحری جہاز سمندری طوفان کے باعث مجبوراً انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا پہنچ گیا۔ اس نے سماٹرا میں چند ہفتے قیام کے دوران چین جانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ وہ 1339 عیسوی کے آغاز پر ایک بار پھر جنوبی ہندوستان میں موجود تھا، اور چین کی ناکام سفارت سے خوف زدہ ابن بطوطہ نے اگلے چند ہفتے ایک مقامی مسلمان جمال الدین کی پناہ میں گزارے، اور دہلی جانے کے بجائے مالدیو کے جزائر پہنچ گیا۔ وہاں 9 ماہ کے قیام کے دوران مقامی مسلمان حکمران عمر اول نے ابن بطوطہ کی عملیت سے متاثر ہو کر اسے اپنی ریاست کی سب سے بڑی عدالت کا چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ 1340 کے موسم بہار میں
ابن بطوطہ نے مالدیو کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک نو مسلم خاتون سے شادی کی۔ ابن بطوطہ کی اگلی منزل سری لنکا تھی، جہاں اس نے کوہ آدم کی سیاحت کی۔ سری لنکا میں مختصر قیام کے بعد اس نے اپنے ادھورے سفارتی مشن کی تکمیل کے لیے چین جانے کا قصد کیا اور اس بار کامیاب رہا۔ ابن بطوطہ 1342 عیسوی میں سماٹرا، ویتنام اور فلپائنز کے مختصر سیاحت کرتا ہوا جنوبی چین میں داخل ہوا۔ اس زمانے میں چین پر منگول سلطنت کے تابع یوآن خاندان کی حکومت تھی۔ ابن بطوطہ نے دریائے یانگزی کے دہانے پر واقع چین کے سب سے بڑے شہر شنگھائی میں چند دن گزارے اور اس نے چین کے موجودہ دارالحکومت بیجنگ کے شمال میں واقع دیوار چین کو پار کیا اور منگول سلطنت کے دارالحکومت شانگڈو پہنچا۔ پھر 1343 عیسوی یا 1344 عیسوی میں ابن بطوطہ مقامی منگول حکمران سے ملاقات کر کے اسے ہندوستان کے بادشاہ سلطان محمد بن تغلق کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ اس کام سے فراغت کے بعد ابن بطوطہ نے 1346 عیسوی میں ہندوستان واپسی کا سفر اختیار کیا اور وہ فیصلہ کیا کہ وہ سلطان محمد بن تغلق کو چین کے حالات بتائے۔ اس کے بعد شام میں مقیم اپنے والد کو ساتھ لے کر مراکش روانہ ہو جایا جائے۔ ابن بطوطہ 1347 عیسوی کے آغاز پر جنوبی ہندوستان پہنچا۔ اس نے یہ دیکھتے ہوئے کہ محمد بن تغلق اپنے خلاف برپا ہونے والی بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف تھا، ہندوستان سے روانہ ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بحیرہ عرب اور خلیج فارس سے ہوتا ہوا عراق اور پھر 1348 عیسوی میں شام پہنچ گیا۔ دمشق میں اپنے والد کی تلاش کے دوران پتہ چلا کہ ان کو تو عرصہ پہلے 1333 عیسوی میں انتقال ہو گیا تھا کہ ابن بطوطہ نے مراکش واپسی سے پہلے مکہ معظمہ پہنچ کر چوتھی بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ حج کے فوراً بعد وہ امریکہ جانے والے ایک قافلے میں شامل ہو کر مصر، لیبیا اور الجزائر کے خاک چھانتا بالآخر 1349 عیسوی میں مراکش پہنچ گیا۔ ابن بطوطہ نے لگ بھگ 24 سال بعد اپنے وطن طنجہ میں قدم رکھا اور یہ جان کر افسوس ہوا کہ چند ماہ پہلے اس کی والدہ بھی اس جہان سے کوچ کر چکی ہیں۔ ابن بطوطہ کی بے چین طبیعت نے اسے چند روز بھی ٹک کر نہ بیٹھنے دیا اور اس نے ابنائے جبل الطارق کو پار کر کے جنوبی اسپین میں واقع غرناطہ کے اسلامی ریاست میں سیر و سیاحت کی۔ اسپین میں کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ 1350 عیسوی میں دوبارہ طنجہ پہنچا، جہاں اس نے صحرائے اعظم کو پار کر کے سلطنت آف مالی امپائر کی تاریخی شہر ٹمبکٹو تک رسائی مہم ترتیب دی۔ شمالی افریقہ میں 94 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا صحرائے اعظم دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے۔ آج اس عظیم ویرانے میں کل 25 لاکھ افراد رہتے ہیں، جن کی اکثریت مصر، لیبیا، الجزائر، مارنٹانیہ اور مالی سے تعلق رکھتی ہے۔ یوں تو شمالی افریقہ کے باشندے زمانہ قدیم ہی سے صحرائے اعظم کی خاک چھانتے رہے ہیں، تاہم اس ابن بطوطہ کو وہ پہلا مہم جو مانا جاتا ہے، اس نے ایک باقاعدہ مہم کے تحت اس کے مغربی حصے کو پار کیا۔ 1351 عیسوی کے خزاں میں شمالی مراکش کے شہر فیس سے ابن بطوطہ کے قافلے نے اپنے دلچسپ سفر کی شروعات کی۔ قریب 300 کلومیٹر تک جنوب میں آگے بڑھنے کے بعد وہ لوگ مشرقی مراکش میں واقع سجل ماسا کی تاریخی قصبے میں داخل ہوئے۔ یاد رہے کہ مراکش میں واقع فیس اور سجل ماسا وہ تاریخی شہر ہیں جہاں بالترتیب 760 عیسوی اور 790 عیسوی میں پہلی اسلامی قانونی کی بنیاد رکھی گئی۔ سجل ماسا میں 4 ماہ قیام کے دوران ابن بطوطہ کے قافلے نے اونٹوں اور خچروں کی خرید و فروخت کی۔ سجل ماسا سے روانہ ہونے کے بعد ابن بطوطہ کا قافلہ مغربی الجزائر کے صحرائی علاقے میں داخل ہوا۔ جنوب میں مارنٹانا کے شہر سفر کے دوران وہ لوگ دن کی جھلستی گرمی میں آرام کرتے اور رات میں نقطۂ انجماد سے کم درجہ حرارت میں ٹھٹھرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کی کوشش کرتے۔
ابن بطوطہ کے قافلے نے جنوری 1352 عیسوی کے دوران شمالی ماریتانیہ کے صحرائی علاقے الغضب کو پار کیا۔ اس کا قافلہ فروری کی شروعات میں مالی کے شمالی حصے میں واقع تغازہ پہنچا اور عین خط سرطان پر واقع مالی کے اس حصے میں خشک نمکین جھیلوں کی بہتات تھی۔ اس زمانے میں یہ علاقہ سلطنت مالی کے حدود میں شامل تھا اور یہاں معصوفہ قبائل آباد تھا۔ تغازہ میں قیام کے دوران ابن بطوطہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ نمک کی خشک جھیلوں سے اٹی اس سرزمین میں واقع مقامیوں کے گھر بھی نمک کی سلوں سے بنے ہوئے تھے۔ تغازہ میں 10 روز قیام کے بعد ابن بطوطہ کا قافلہ 300 کلومیٹر جنوب میں واقع ایک نخلستان بیر القصائب پہنچا، جہاں سے انہوں نے پینے کے لیے پانی جمع کیا اور اپنے اونٹوں کو بھی جی بھر کر پلایا۔ ان کی اگلی منزل مالی کے جنوب حصے میں بہنے والے دریائے نائجر تھا۔ لگ بھگ 2 ماہ تک بے آب و گیاں صحرا میں سفر کرنے کے بعد ابن بطوطہ مئی 1353 عیسوی میں دریائے نائجر کے کنارے واقع مالی کے مشہور تاریخی شہر ٹمبکٹو پہنچا۔ اس نے اگلے چند ہفتے ٹمبکٹو کی سیاحت کی اور جولائی میں سلطنت مالی کے دارالحکومت بماکو میں داخل ہوا، جہاں اس کے مسلمان حکمران سلیمان مانسا سے ملاقات ہوئی۔ ابن بطوطہ نے پایا کہ مانسا ایک دولت مند حکمران تھا جس کے دربار میں موجود ہر شے سونے کی بنی تھی۔ مقامی لوگ مسلمان لیکن مذہب اور تہذیب سے کوسوں دور تھے۔ ان کی عورتیں لباس سے بے پرواہ معلوم ہوتی تھیں اور معاشرے میں جنسی بے راہ روی عام تھی۔ ابن بطوطہ اگلے 8 ماہ تک سلیمان مانسا کا مہمان بنا رہا۔ اس دوران بادشاہ نے اس کے دل بستگی کے لیے اپنی بیٹی سمیت اریا کنیزیں تحفتاً پیش کیں، جنہیں ابن بطوطہ نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ اکتوبر میں ابن بطوطہ نے وطن واپسی کا سفر کیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ مراکش واپس جانے والے اس قافلے میں 600 بے لباس لڑکیاں بھی شامل تھیں، جنہیں فروخت کے لیے یورپ لے جایا جا رہا تھا۔ صحرائے اعظم کی تاریخی سفر کے دوران ابن بطوطہ نے 1354 عیسوی کے آغاز میں مراکش واپس پہنچ کر مقامی حکمران سلطان ابو عنان فارس سے ملاقات کی۔ اس سے سلطان کے سامنے اپنے 30 سالہ سفر سے متعلق مشاہدات بیان کیے اور اسے سلطنت مملوک، مغربی و وسطی ایشیا، یورپ کے بازنطینی سلطنت، ہندوستان اور چین کے حالات بتائے۔ ابن بطوطہ نے سلطان کو اپنے پاس موجود کاغذ کے ٹکڑوں، چمڑے کی تھیلیوں، کپڑوں، لوہے کے برتنوں، جوتوں، سر پر پہنی پگڑی، یہاں تک کہ اپنے جسم کے نمایاں حصوں پر بھی سفر سے متعلق لکھی تحریریں دکھائیں تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے ابن بطوطہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے طویل سفر نامے کو کتابی صورت میں شائع کرے۔ سلطان کی ہدایت پر ابن بطوطہ نے اس کے دربار میں موجود مورخ، شاعر اور قانون دان ابن جوزی الکلبی کو اپنے پاس موجود تحریری مواد اور ذہن میں موجود یادداشتوں کے سہارے اپنی طویل مہماتی داستان عملا کروانی شروع کی۔ قریب 1 سال کی کڑی محنت اور تحقیق کے بعد ابن جوزی نے ابن بطوطہ کے تاریخی سفر نامے کو مکمل کیا اور مختلف ممالک کی تاریخی و جغرافیائی حالت پر مبنی ایک کتاب کا نام تحفہ النظار فی غرائب المصارف و عجائب السفار ہے۔ اس کتاب کو عربی میں مختصر الرحلہ اور انگریزی میں دی جرنی کہتے ہیں۔ اس سفر نامے کے اشاعت کے دوران ہی ابن بطوطہ کو مراکش کی سب سے بڑی عدالت کا قاضی مقرر کر دیا گیا تھا اور اس نے کوئی اور نئی مہم شروع نہیں کی، یہاں تک کہ 1368 عیسوی کے آخر یا پھر 1369 عیسوی کے آغاز پر ابن بطوطہ کا مراکش میں انتقال ہو گیا۔ بدقسمتی سے ابن بطوطہ کی تاریخی سفر نامے کی روداد اگلی 4 صدیوں تک منظر عام سے غائب رہی، حتیٰ کہ اس دوران کسی مسلمان حکمران نے بھی اس نادر روزگار تاریخی دستاویز کو تلاش کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یورپ میں 1800 عیسوی کے آغاز میں بعض عرب اسکالرز کی تاریخ کی بنیاد پر جرمن اور انگریزی زبان میں ابن بطوطہ کی تاریخی سفر سے متعلق اقتباسات شائع ہوئے۔ 1830 عیسوی میں فرانس کے الجزائر پر قبضے کے دوران فرانسیسیوں کو الجزیرہ شہر سے ابن بطوطہ کے اصل سفر نامے کے
5 قدیم نسخے ملے۔ ان نسخوں کو فوری طور پر پیرس روانہ کر دیا گیا، جہاں فرینچ اسکالر چارلز ڈیفریمیری اور بینیامینو سینگونیٹی نے اس کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ انہوں نے 3 سال تحقیق کے بعد ان نسخوں کو فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا، جس کے بعد فرانس میں دا جرنی کی 4 جلدوں پر مبنی پہلی کتاب شائع کی گئی۔ فرانس کے بعد پوری دنیا میں قابل ذکر زبانوں غالباً اردو کے سوا میں ابن بطوطہ کے تاریخی سفر نامے کے ترجمے شائع ہوئے۔ ابن بطوطہ کا قدرتی موازنہ اطالوی مارکو پولو ہی سے کیا جا سکتا ہے کہ تھوڑی بہت فرق کے ساتھ ان دونوں مہم جوؤں کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے۔ دونوں ہی نے اپنی جوانیوں کے زمانے میں مہمات کا آغاز کیا۔ مارکو پولو کے سفر کی بنیادی مقصد منگول حکمران قبائلی خان کو عیسائی یورپ کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام پہنچانا تھا، جبکہ ابن بطوطہ کا طویل سفر محض اس کے شوق سیاحت کا آئینہ دار تھا۔ مارکو پولو کی یورپ واپسی کے بعد اس کے سفر نامے کی تفصیلات سرد کے ساتھ یورپ کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ مارکو پولو کے برعکس ابن بطوطہ نے کہیں زیادہ علاقوں کی سیاحت کی۔ اس نے اپنے 30 سالہ مہم کے دوران ایشیا، یورپ اور افریقہ کے لگ بھگ 1 کروڑ مربع کلومیٹر علاقے کی خاک چھانی اور تقریباً 1,20,000 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کیا۔ دنیا کی تاریخ میں کسی بھی سیلانی کی طرف سے طے کیا گیا آج تک کا سب سے طویل پیدل سفر ہے۔ ابن بطوطہ ایک زرخیز ذہن کا مالک، سیماب فطرت شخص تھا۔ اس پر ہر وقت اپنے قرب و جوار کے علاقے کو دریافت کرنے کا جنون سوار رہتا تھا۔ اس کے بے چین طبیعت نے اسے کسی مخصوص علاقے تک محدود نہ رہنے دیا۔ نئی دنیاؤں تک رسائی کی جستجو نے ہمیشہ حالات سفر ہی میں رکھا۔ وہ پہلا مسلمان مہم جو کہلایا جس نے اس زمانے تک دریافت شدہ تینوں براعظموں کی سیاحت کی تھی۔ گو کہ اس ابن بطوطہ نے اپنی مہمات کے دوران کسی نئے علاقے کو دریافت نہیں کیا، تاہم اس کی طویل سیر و سیاحت کے نتیجے میں دنیا کے 3 الگ الگ خطوں میں بسنے والے اقوام کو ایک دوسرے کے حالات جاننے کا موقع ملا۔ ہم ابن بطوطہ کے سفر نامے سے متعلق پائے جانے والی 2 غلط فہمیوں کو دور کرتے چلیں کہ تاریخ سے ناواقف بعض ذرائع نے لکھا ہے کہ ابن بطوطہ اپنے سفر کے آخری مرحلے میں ایران پہنچا، جہاں اس نے ایرانی بادشاہ ابو عنان فارس کے کہنے پر اپنے سفر نامے کو کتابی شکل دی۔ تاریخی اعتبار سے یہ بات غلط ہے کہ اس نے ایران کی سیاحت ضرور کی تھی، تاہم اسے کوئی شواہد موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ابن بطوطہ کی کسی ایرانی بادشاہ سے ملاقات ہوئی ہو۔ شاید ابو عنان کے نام سے جڑی فارس کے لفظ سے یہ بات غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ ایران کا بادشاہ تھا۔ سچ یہ ہے کہ ابو عنان فارس ایران کے بجائے مراکش کا سلطان تھا۔ وہ 1329 عیسوی میں مراکش میں پیدا ہوا اور 1348 عیسوی میں اپنے والد ابو الحسن ابن اوتھان کی وفات کے بعد مراکش کا حکمران بنا۔ اسے 1358 عیسوی میں قتل کر دیا گیا۔ ابن بطوطہ کے سفر نامے میں متعلق دوسری غلط فہمی ابن جوزی کے نام سے متعلق ہے کہ بعض ذرائع نے مشہور عراقی عالم، شاعر اور مورخ علامہ ابن جوزی کو ابن بطوطہ کے سفر نامے رحلہ کا مصنف لکھا ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ علامہ ابن جوزی ابن بطوطہ کی دنیا میں آنے سے لگ بھگ 100 سال پہلے انتقال فرما چکے تھے۔ ان کا زمانہ 1116 عیسوی سے 1206 عیسوی کے درمیان ہے، جبکہ ابن بطوطہ کے سفر نامے کے مصنف ابن جوزی الکلبی کا زمانہ 1321 عیسوی سے 1357 عیسوی کے درمیان ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔